मसीह यीशु के फ़तेहमंद और बाबरकत नाम में आप तमाम नाज़रीन की सलामती हो। अज़ीज़ों, आप देख रहे हैं मसीही नुक्ता नज़र और एक बहुत ख़ास और सीखने वाली सीरीज़ का आगाज़ हमने किया है जो कि रूह का फल पर मुश्तमिल है। गुज़िश्ता एपिसोड में हमने मोहब्बत के फल पर बात की और बहुत कुछ सीखा बिशप इलियास जोसेफ की वसातत से। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है खुशी रूह का फल है। और आज के मौजू को सीखने के लिए एक मरतबा फिर हमने अपने गेस्ट को मदऊ किया है, बिशप इलियास जोसेफ को, और आए उनके वसीले से हम सीखें कि खुशी को बाइबल मुकद्दस में इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी गई है। बिशप साहब, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। बिशप साहब, जिस तरह से हम कलाम मुकद्दस का मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस में कई ऐसे आयात हैं जहाँ पर खुशी का ताल्लुक बयान किया गया है कि इंसान को जो है वो खुश रहना चाहिए। तो आप ज़रा इस बात की वजाहत कीजिए कि खुशी के फल को रूह के फलों में इंक्लूड करने की क्या वजह है और इंसानी और रूहानी तौर पर खुशी की क्या अहमियत है? जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं रूह का फल मोहब्बत, खुशी, बिलतियों 5वें बाब की 22वीं आयत में, तो मोहब्बत के बाद खुशी को उस लिस्ट में बयान किया गया है और इसके लिए हम हवाला पढ़ ही लेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में। गलतियों 5वां बाब 22वीं आयत, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि रूह का फल मोहब्बत, मोहब्बत के बाद खुशी को बयान किया गया है। और इंसान इस बात के लिए कि वो कैसे खुशी हासिल करे, जब हम इंसानी सरिश्त पर गौर करते हैं और इंसानी फितरत पर गौर करते हैं, तो इंसान चाहता है कि वो खुशी हासिल करे। अब खुशी के हुसूल के लिए वो अगर इंसानी तौर पर कोशिश करता है तो उसे खुशी हासिल नहीं होती। अब जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में वाइस को पढ़े, वाइस दूसरा बाब पहली आयत में लिखा है, मैंने अपने दिल में कहा, आ मैं तुझको खुशी में आजमाऊं, सो इशरत कर ले, लो ये भी बुतलान है। अब यहाँ पर सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस को बयान किया है, लेकिन उसके नरेशन के लिए मुख्तलिफ वाइज ने काम किए ताकि खुशी हासिल हो। तो उसने सोचा कि इंसान खुशी कैसे हासिल कर सकता है, तो फिर उसने कहा खुशी में क्या कर, ऐशो ऐशो इशरत कर, खुशी हासिल हो, लेकिन नहीं हासिल हुई, ये भी बुतलान है। फिर हंसी, उसमें खुशी नहीं, और शादमानी उसमें हासिल नहीं हुई। अब जब तीसरी आयत पढ़े, मैंने दिल में सोचा जिस्म को मैं नोशी से क्यों कर ताज़ा ना करूं। फिर उसने सोचा कि मैं शराब नोशी करूं, शायद इसमें खुशी है, लेकिन ये भी बुतलान है। फिर उसके बाद चौथी आयत में लिखा, मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए इमारतें बनाई, मैंने अपने लिए पाकिस्तान लगाए, मैंने अपने लिए बागीचे और बाग तैयार किए और उनमें हर किस्म के मेवादार दरख्त लगाए, मैंने अपने लिए तालाब बनाए कि उनमें बाग के दरख्तों का ज़ख़ीरा सेंचूं। अब बिल्डिंग्स, कि अगर बिल्डिंग्स बहुत मेरे पास हो तो खुशी हासिल बनाई, लेकिन खुशी हासिल नहीं। फिर सोचा कि बाग लगाऊं, बाग लगाया, लेकिन फिर उसमें मेवादार दरख्त लगाए, फिर भी खुशी हासिल नहीं। फिर सोचा कि तालाब बनाता हूँ, खुशी हासिल हो। और उसके बाद 7वीं अंत में लिखा, मैंने गुलामों और लौंडियों को खरीदा और नौकर चाकर मेरे घर में पैदा हुए, जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनमें से कहीं ज़्यादा गाय, बैल, भेड़, बकरियों का मालिक था। अब इसमें भी खुशी नहीं, नौकर चाकर हैं, बिल्डिंग्स हैं, बागात हैं, लेकिन फिर भी खुशी हासिल नहीं। यानी जो इंसान अपनी हिकमत से सोच सकता है कि शायद ये काम करूं तो खुशी हो, लेकिन जब वो किया तो उसमें भी वो खुशी जो इंसान रिक्वायर करता है ना, वो खुशी हासिल नहीं हुई। अब उसके बाद कलाम मुकद्दस में वाइस दूसरा बाब 8वीं अंत, मैंने सोना, चांदी और बादशाहों और सूबों का खास खजाना अपने लिए जमा किया,
میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا اور بنی آدم کے اسباب عیش یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کثرت سے فراہم کیا، لیکن ان سب میں اس کو خوشی حاصل نہیں ہوئی، اور انسان انسانی طریقے سے خوشی حاصل کرتا ہے تو اسے خوشی حاصل نہیں ہوئی، اور وہ بارہا وائز کہتا ہے کہ یہ بھی بطلان ہے، اس سے بھی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ اور جیسے کسی کے پاس گاڑی نہیں، کہ گاڑی ہو تو میں بڑا خوش ہوں، لیکن گاڑی لی تو عارضی خوشی ہے لیکن دائمی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ اب اسی طرح اسے کہا نہیں، اب یہ میرے پاس چیز ہو تو ہو، اگر گھر اپنا ہو، بلڈنگز ہو، میرا بزنس بہت ہو، چاندی سونا بہت ہو، تو وائس نے ہر وہ کام جو انسان کی سوچ میں ہے کہ اس سے مجھے خوشی حاصل ہوگی، چونکہ وہ وسائل اس کے پاس بہت تھے، اس سے وہ سب کچھ کر دیا، لیکن پھر بھی حقیقی خوشی، دائمی شادمانی حاصل نہیں ہوئی، اور اس کے لیے کہ یہ سب بطلان ہے۔ لیکن خدا کے کلام مقدس میں ہم جب غلطیہ 5ویں باب کی 22ویں آیت پہ پڑھتے ہیں تو روح کا پھل محبت، اس کے بعد ہے خوشی، تو اس کے معنی ہے خدا خوشی دیتا ہے، اور اس خوشی سے ہماری زندگی میں خوشی آتی ہے، اور یہ خوشی نہ روپے پیسے سے، نہ مال و دولت سے، نہ اسباب عیش سے، بلکہ یہ خوشی روح القدس کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو گویا انسانی تمام طریقہ کار وہ خوشی نہیں بخش سکتے، لیکن خدا خوشی بخشتا ہے۔ زبور میں گاتے ہیں، خوشی بخشتا مینو کردہ نہال، یعنی خوشی خدا بخشتا ہے اور خدا ہمیں خوشی دیتا ہے۔ جب ہم کلام مقدس میں نہمیا 8واں باب 10ویں آیت میں لکھا، پھر اس نے ان سے کہا، اب جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میٹھا ہے وہ پیو، جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہو ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے لیے مقدس ہے، اور تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ جب خدا کی خوشی ہماری زندگی میں ہے تو ہم خوشی اپنی زندگی میں حقیقی خوشی کو پائیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں یعقوب کا خط پہلا باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ ہماری زندگی میں، ہمارے دل میں وہ خوشی امپلانٹ کرتا ہے، ہم وہ خوشی روح القدس کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں، اور وہ خوشی دائمی خوشی ہے، وہ خوشی ابدی خوشی ہے، وہ خوشی ہمیں ہمیشہ تک حاصل ہوتی ہے۔ لیکن باقی تمام جو انسان خوشی کے لیے جو کچھ بھی کرتا ہے نا، اس میں عارضی خوشی ہے، لیکن خدا کے پاک روح سے دائمی اور ابدی خوشی ہے، اور یہ نوروں کے باپ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے۔ لوکا کی انجیل 7واں باب 34ویں آیت میں لکھا ہے، ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہیں کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی محصول لینے والے گناہگاروں کو یاد۔ اب یسوع کی منسٹری میں اتنی خوشی ہے کہ وہ دوسرے جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ بس یہ کھاتا پیتا ہے اور کھاؤ ہے، اصل وجہ کیا؟ خوشی۔ اور ہمیں زمین پر، آسمان سے زمین پر مسیح آیا اور اس کی زندگی میں خوشی ہے، اور اسی طرح جو روح القدس پاتا ہے زمین پر وہ خوشی حاصل کرتا ہے، اور یہ خوشی ہمیں یسوع کے وسیلہ سے ملتی ہے کہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور اپنا دل جان بدن اس کے تابع کرتے ہیں، اور وہ ہمیں پاک روح کے وسیلہ سے وہ خوشی بخشتا ہے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم مرکز کی انجیل 2 باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے، انہوں نے آ کر اس سے کہا ہے
کہ یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ اب روزہ غم کی علامت ہے، اب خوشی مسیح میں ہے، اور مسیح کے ساتھ ہونے کے سبب سے خوشی مسیح کے شاگردوں میں۔ تو خدا کی رفاقت میں خوشی ہے، اور خدا کے ساتھ چلنے میں خوشی ہے، اور پھر غم نہیں بلکہ خوشی ہے۔ تو اور یہ خوشی انسان کو خدا کے روح کے وسیلہ سے یا روح القدس کے وسیلہ سے یہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کلام مقدس میں پڑھتے ہیں 19ویں آیت، تو لکھا یسوع نے ان سے کہا کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ روزہ دکھ اور غم کی علامت ہے۔ کبھی بھی کوئی باراتی جب دلہا اس کے ساتھ ہے تو وہ روزے میں ہوتا ہے یا غم میں ہوتا ہے؟ نہیں۔ اب اسی طرح یسوع دلہا ہے، دلہا میں خوشی ہے، اور دلہا کے ساتھ جو باراتی ہیں ان کی زندگی میں بھی خوشی ہے۔ تو اب یسوع نے اس کو یوں بیان کیا کہ دلہا کی حیثیت سے کہ خوشی اس میں ہے، جوائے اس میں ہے، اور اسی طرح اس کے پیروکاروں، اس کے مقلدین اور اس کے شاگردوں کی زندگی میں بھی وہ خوشی ٹرانسمٹ کرتی ہے۔ جو خوشی مسیح میں ہے، دلہا میں ہے، اور دلہا خوش ہے کہ اس کی شادی ہے، اور باراتی خوش ہیں کہ ان کے عزیز جو کہ دلہا ہے اس کی شادی ہے۔ اب دلہا خوش ہے کہ اس کی شادی ہے، شادی کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے وہ خوش ہیں، اور اسی طرح خوشی مسیح میں ہے، اور مسیح کے ساتھ جن کا تعلق ہے اس کی شاگردیت میں ہے، وہ خوشی ان کی زندگی میں بھی ہے۔ اور کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 10واں باب 21ویں آیت میں لکھا ہے، اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا اور کہنے لگا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ راز واضح ہوتا ہے، آشکارا ہوتا ہے کہ روح القدس کی وجہ سے ہم خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ تو روح کا پھل خوشی، تو روح ہماری زندگی میں آتا ہے، یعنی روح القدس، تو ہم خوشی سے بھر جاتے ہیں، اور اس خوشی کو آزمائشیں اور دکھ بھی دبا نہیں سکتے، اور یہ خوشی بڑھتی ہے، اور یہ پاک روح کے وسیلہ سے ہے۔ اب اس خوشی کے اگینسٹ شیطان مسائل، مشکلات، دکھ، تکالیف ہماری زندگی میں لائے گا، لیکن وہ سب زیرو ہو جائیں گے، اور خوشی قائم رہے گی، اور خوشی برقرار رہے گی، اس لیے کہ یسوع خوشی سے بھر گیا۔ کس وجہ سے؟ روح القدس سے، اور جب روح القدس ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم بھی خوشی سے بھر جاتے ہیں، اور ہماری زندگی کا ہر پہلو اس میں خوشی ہے، اور انسان خوشی کی تلاش میں ہے، لیکن خود سے خوشی حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر خود سے خوشی حاصل کرتا بھی ہے تو وہ خوشی عارضی ہوتی ہے۔ عمارت بنائے، کچھ دن رہا، پھر کہا نہیں اس سے بڑی عمارت ہو، اور اس میں عارضی خوشی، اور اسی طرح گھر بنایا، اس میں عارضی خوشی ہے، لیکن حقیقی خوشی روح القدس کے وسیلہ سے، اور نہ ختم ہونے والی خوشی روح القدس کے باعث ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں، میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ اب مسیح کی خوشی ہم میں ہے تو پھر ہماری خوشی بھی پوری ہوتی ہے۔ تو مسیح کی خوشی روح القدس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں آتی ہے، اور پھر ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، یعنی اوور جوائے، بہت خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور یہ پاک روح کا پھل ہے،
اور نمایاں نصیب ہماری زندگی میں خوشی ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روح القدس یافتہ ہے. لیکن اگر مسائل آئے، مشکلات آئیں اور پھر غم سے مغلوب ہو گئے تو اس کے معنی ہے کہ خدا کے پاک روح سے نہیں، وہ تو مصنوعی خوشی تھی. لیکن حقیقی خوشی وہ خدا کے پاک روح سے ہے، اور یہ خوشی مسیح کے وسیلہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. اور جب ہم یوحنا کی انجیل 16واں باب 24ویں آیت میں لکھا ہے، اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے. اب مسیح کے شاگردوں کی خوشی پوری ہوتی ہے اور وہ مانگتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں خداوند وہ بخش دیتا ہے. اب مسیح یسوع کی زندگی میں خوشی ہے. مسائل آئے، مشکلات آئے، لیکن اس خوشی کو فتح مسائل اور مشکلات اس خوشی پر غلبہ حاصل نہیں کر سکے، فتح نہیں پا سکے، بلکہ وہ خوشی نمایاں رہی. اور یسوع مسیح کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں کہ مشکلات آئیں، بدن پر کوڑے برسائے گئے، سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، اور صلیب پر گھنٹوں لٹکے انہیں صلیب پر مصلوب کیا گیا، لیکن وہ خوشی قائم رہی. تو اس طرح پاک روح کے وسیلہ سے جو خوشی ہے نا، وہ مسائل مشکلات میں وہ خوشی ختم نہیں ہوتی. اب جو خوشی مسیح میں ہے نا، وہی مسیح کے پیروکاروں میں وہ خوشی ہوتی ہے. تو ہم یہ سیکھیں گے کہ پاک روح ان میں وہ خوشی ڈالتا ہے، اور وہ خوشی اور انتہائی خوشی کے ساتھ زندگی کے ہر پہلو میں وہ آگے بڑھتے ہیں. رسولوں کے اعمال 2 باب 46ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. جب ہم ابتدائی کلیسیا اور ابتدائی ایمانداروں کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں خوشی ہے. اور کیوں خوشی ہے؟ اس لیے کہ روح القدس ان پر نازل ہوا. حالانکہ سادہ غذا ہے لیکن وہ یکدل ہے. خدا کے پاک روح نے ان کو یکدل کیا ہے، اور خدا کے گھر میں وہ خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، اور خوشی ہے ان میں. اور یہ خوشی پاک روح کے نزول سے ان کی زندگی میں آئی، اور ان کی زندگی میں یہ خوشی قائم رہی. حالانکہ بہت مشکلات بھی آئیں، لیکن اس خوشی کو وہ مشکلات اور دکھ ختم نہ کر سکے. رسولوں کے اعمال 13واں باب 52ویں آیت، مگر شاگرد خوشی اور روح القدس سے معمور ہوتے رہے. اب جو خوشی ہے تو وہ کانسٹنٹلی خوشی بڑھتی ہے، مسلسل خوشی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ خدا کا پاک روح اس خوشی کو بڑھاتا ہے. اب جو غم اور دکھ اور مصیبتیں آتی ہیں، لیکن ان پر غلبہ خوشی کو ہے. تو یہ روح کا پھل ہے، ہر حالت میں وہ بالکل خوش رہیں گے. ایک شخص مجھے ملا، انتہائی مشکلات، اور اس سے کہا کیسی طبیعت؟ اس کا شکر ہے خدا کا، اور خوشی چہرے سے اور تمام زندگی کے پہلوؤں سے خوشی. اور ایک نے سوال کیا کہ اتنی مشکلات ہیں آپ پھر بھی خوش ہیں؟ تو اس سے کہا یہ خدا کے پاک روح نے میرے اندر جو خوشی بخشی ہے نا، اس خوشی سے یہ دکھ اور یہ غم، یہ مصیبتیں جو ہیں وہ میری اس خوشی کو چھین نہیں سکتی. تو گویا خدا کا پاک روح خوشی دیتا ہے اور خوشی بخشتا ہے. رومیہ 14واں باب 17ویں آیت کو پڑھیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے. اب دیکھیں
کس کی طرف سے خوشی ہے؟ روح القدس سے۔ تو جب روح القدس ہماری زندگی میں ہے تو روح کا پھل خوشی کی صورت میں نمایاں نظر آئے گا۔ تو یہاں پر ہے روح القدس سے خوشی حاصل ہوتی ہے، تو یہ روح کا پھل نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی درخت ہے اس کا پھل نظر آتا ہے، اور اس پھل سے ہی ہم پہچانتے ہیں۔ میں اپنا بتاؤں، سیب یعنی ایپل دیکھا تھا، لیکن میں نے ایپل کا درخت نہیں دیکھا تھا۔ تو میں 1995 میں میں کوئٹہ گیا ایئرپورٹ سے جب گھر جا رہے تھے نا، تو وہاں راستے میں درختوں پر سیب لگا درخت پر، تو میں نے پہچان لی کہ اچھا یہ ہے درخت۔ اب پھل کی مجھے پہچان ہے، اور اسی سے میں نے درخت کو پہچانا۔ اور اسی طرح خوشی وہ پھل ہے روح کا، جس سے ہمیں پہچان ہوتی ہے یہ شخص روح القدس یافتہ، کیونکہ اس میں خوشی ہے۔ تو خدا کا پاک روح اس میں خوشی اسے بخشتا ہے، اور اس خوشی سے جو اس کے چہرے سے، اس کے جیسچر سے، اس کے گفتار سے، اور اس کے زندگی کے ہر پہلو سے نمایاں نظر آتی ہے، اس سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ خدا کا پاک روح اس کی زندگی میں ہے، کیونکہ خوشی اس میں ہے۔ بالکل بشپ صاحب، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ ایک کی خوشی دوسرے کے غم کا باعث بن جاتی ہے، اور عموماً یہ فکرہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ میری خوشی اس سے ہضم نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے کیوں ہے کہ اگر ہماری خوشی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہماری ہے، ہمیں دوسرے کی خوشی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ اب اس کے لیے اگر ہم غور کریں، اگر وہ روح القدس یافتہ نہیں تو اس میں خوشی نہیں ہے۔ اب وہ دوسروں کی خوشی سے اس میں حسد پیدا ہوگا، جیلسی پیدا ہوگی، اب اس کی وجہ سے اس میں کڑواہٹ پیدا ہوگی، اور وہ جلے گا، جلن ہے، حسد ہے، اور اس کی خوشی اس کو ہضم نہیں ہو رہی بقول آپ کے۔ لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس یافتہ خوشی سے بھرا ہوتا ہے، روح القدس سے خوشی سے معمور کرتا ہے، تو وہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ لیکن جو روح القدس یافتہ نہیں، اس میں وہ مصنوعی خوشی ہے یا عارضی خوشی ہے، اور وہ دوسروں کی خوشی سے خوش نہیں ہوتا۔ یعنی یہ بھی پہچان ہے جی، وہ لوگ جو خدا کے پاک روح سے معمور نہیں ہیں، وہ دوسروں کی خوشی ان کے لیے غم کا باعث ہوتی ہے۔ جیسے ایک مثال آپ لیں، قائن اور حابل کا ہے۔ حابل کا خدا نے ہدیہ منظور کیا، وہ خوش ہے، لیکن قائن کو یہ خوشی برداشت نہ ہوئی۔ اور اسی طرح جو روح القدس یافتہ نہیں ہیں، ان کو دوسرے کی خوشی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی کہ یہ خوش رہے۔ بس ان کو میں خوش ہوں تو سب خوش، دوسرے خوش ہیں تو میں غم میں۔ یہ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ روح القدس یافتہ نہیں ہے۔ لیکن جو روح القدس یافتہ ہے وہ دوسروں کی خوشی میں ان کے لیے اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو اور برکت دے اور دے۔ میں ایک ملک میں گیا، وہاں میرے ساتھ جو گاڑی چلاتا نا، وہ جس کی گاڑی اس سے بڑی ہوتی نا، تو وہ بڑی ایسی باتیں کرتا، نازیبا ناراست باتیں کہ دیکھو جی ان کے پاس ہے، میرے پاس یہ ہے۔ تو پھر میں نے اس سے کہا کہ لگا کہ دوسرے کی خوشی دیکھ کر اگر کوئی خوش بھی ہوتا ہے میرا دل جلتا ہے، اور دوسروں کی جس سے وہ خوش ہے وہ چیزیں اس سے بھی میرا دل جلتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ پھر ایسا کریں کہ خدا کے حضور آئیں اور دعا کریں اور توبہ کریں اور بپتسمہ لیں، خدا کا پاک روح کام کرے گا۔ پھر اس سے بپتسمہ لیا اور خداوند کا پاک روح اس کی زندگی میں آیا اور اس سے خوشی آئی۔ پھر جو بھی گزرتا کوئی بڑی گاڑی والا
وہ کہتا خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہوں مجھے یہ گاڑی دی اور اس کے لیے بھی تیرا شکر ہو، اور ان کے لیے کہنے لگا خدا اور ان کو برکت دے اور توفیق دے۔ تو اب جو روح القدس یافتہ ہے اور غیر روح القدس یافتہ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کی خوشی کو برداشت نہیں کرتا، لیکن جو روح القدس یافتہ ہے وہ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتا، بلکہ ان کے لیے اور برکت چاہتا ہے کہ خداوند انہیں اور توفیق دے اور خوشی بخش اور شادمانی بخش۔ تو یہ خداوند زندہ خدا کے تابع ہوتا ہے۔ اب ہم کلام مقدس میں ضرورت پڑھیں گے رسولوں کے اعمال 16واں باب 25ویں آیت، 24 پڑھ لیں گے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ لکھا ہے اس نے ایسا حکم پا کر انہیں اندر کے قید خانہ میں ڈال دیا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے۔ اب دیکھیں کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں پالوس اور سیلاس ان کو قید خانہ میں ڈالا، ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے، ہوں لیکن 25ویں آیت میں لکھا ہے اعمال 16 باب 25ویں آیت، آدھی رات کے قریب پالوس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے۔ اب وہ آدھی رات کے وقت گیت گا رہے ہیں، اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے خوش ہو تو ہم کے گیت گاؤ۔ تو اس کے معنی ہے کہ اس قید خانہ میں بھی وہ خوش ہے، اور حالانکہ ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھوکے گئے پھر بھی وہ خوش ہے، کیونکہ خدا کے پاک روح نے انہیں خوشی بخشی، اور اس لیے وہ خدا کی ستائش کرتے ہیں۔ تو خدا کے روح سے معمور روح القدس یافتہ لوگ وہ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اور مسائل مشکلات میں بھی خوش رہتے ہیں۔ جب ہم کلام مقدس میں فلپین 4 باب 4 آیت میں لکھا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ تو جب ہم خداوند میں نا خوش رہتے ہیں، اس لیے کہ پاک روح کے وسیلہ سے خوشی ہماری زندگی میں ہے، اور روح القدس کا پھل خوشی ہے، تو پھر خوش رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ بہت شکریہ بشپ صاحب، آپ نے ایک مرتبہ پھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ خوشی کے پھل کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ خداوند آپ کو اس کے بہت برکت دے۔ عزیزو، جس طرح سے ہم فلپیو 4 باب کی 4 آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ اٹس مین کہ انہوں نے دوبارہ اس چیز کی ریپیٹیشن کی ہے، اور جب کسی چیز کی دوبارہ سے ریپیٹیشن ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی میں خوش رہا کریں، اور دوسروں کی خوشیوں میں بھی خوش رہا کریں، اپنی خوشی میں بھی اور دوسروں کی خوشی میں بھی خوش رہا کریں، کیونکہ مسیح ہم سے یہی چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں نئی ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔